हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। हज़रत सदर मोहतरम, हज़रात असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, आप हज़रात देख रहे हैं कि मिशन शक्ति के उन्वान से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। इस मिशन शक्ति के उन्वान से मुनक़िद प्रोग्राम के अंदर चंद ऐसी बातें जिनका लिहाज करना तलबा पर लाजिम और ज़रूरी है, मैं चाहूँगा कि इख्तिसार के साथ कुछ बातों को आप हज़रात के हवाले करूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ खूब रुजू करने वालों को और तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को महबूब रखते हैं, पसंद करते हैं। हदीस शरीफ के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी वगैरह में मनकूल है, निअमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़, कि दो नेमतें ऐसी हैं कि बहुत से लोग इसके ताल्लुक़ से धोखे में पड़े हुए हैं। एक सेहत की नेमत है और दूसरी फरागत की नेमत है। दीन इस्लाम शरीयत मुतहरा एक कामिल रुश्द व हिदायत और हर शोबे के लिए रहनुमा है। आप ज़िंदगी का कोई गोशा, ज़िंदगी का कोई शोशा, कोई मरहला उठाइए, शरीयत की तरफ से हिदायत और रहनुमाइयाँ आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला ने आप हज़रात का इंतखाब तालीम के हुसूल के लिए किया है, तो इसके कुछ तकाज़े हैं और कुछ मुआविन चीज़ें हैं, मुआविन असबाब हैं जिनको इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। इंसान जब सही होता है, सेहतमंद होता है और उसके पास फारिग औकात होते हैं, तो वो अपनी मुरादों को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। जब इंसान सही सालिम ही ना हो, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो, तो उसका जहन भी काम नहीं करता, आज़ा भी साथ छोड़ देते हैं, और बतौर ख़ास जब फारिग औकात उसके पास न हो तो फिर वो अपने देखे हुए ख्वाबों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता, उसको उनकी ताबीरात नहीं मिल पाती। अल्लाह ताला ने आप हज़रात को इन दो नेमतों से नवाजा है जो अज़ीमुश्शान नेमतें हैं, और ये वो नेमतें हैं कि रहते हुए इंसान को इनकी अज़मत का एहसास नहीं हो पाता, इनकी बरतरी और फ़ौक़ियत का और अहमियत का एहसास नहीं हो पाता। जब ये नेमतें रुखसत होने लगती हैं, चली जाती हैं, तब अचानक आँख खुलती है और शऊर की आँख खुलती है, इंसान जगता है कि वाकई अल्लाह की तरफ से अता करदा ये नेमत, सेहत की नेमत बहुत अजीम नेमत थी कि इसके न होने की वजह से हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आज फारिग औकात आपको मिले हैं, चाहिए कि आप तालीमी मैदान में मेहनत करें, आप तालीमी मैदान में क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें, सबकत का मुज़ाहरा करें, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का मुज़ाहरा करें। आपका ख्वाब होना चाहिए, आपका हदफ होना चाहिए, आपकी कोई मंजिल होनी चाहिए, कोई टारगेट और कोई निशान होना चाहिए, जिसको हासिल करने के लिए आप तमाम तरह अपनी सलाहियतें लगा दें, अपने औकात को सर्फ कर दें। साथ ही साथ में इसका असर ज़िंदगी के अंदर, आपके अखलाक के अंदर, आपके किरदार के अंदर, बोली बात के अंदर, नशिस्तो बर्खास्त के अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि इंसान जब तालीम याफ्ता होता है तो उसके ऊपर निगाहें बहुत से लोगों की, अच्छे लोगों की भी और बुरे लोगों की भी होती हैं। आप ही मरकज़ उम्मीद व तवज्जो हैं। ऐ तलबा, अगर आप हज़रात मरकज़ उम्मीद व तवज्जो होने के बावजूद भी आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, आपके किरदार अच्छे नहीं होंगे, आपकी बोली बात अच्छी नहीं होगी, तो आवाम बज़्ज़न होगी, कहेगी ये लोग तालीम याफ्ता हैं,
یہ لوگ ترقی کی راہ دکھاتے کیسے، خود ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی کردار کو درست کریں، بولی بات میں کھرے اتریں، سچے بنیں، لوگوں کو ان کا مقام دیں، احترام کی نگاہ سے دیکھیں، خواہ وہ مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، خواہ وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، ہر ایک کو ان کا مقام دیں، ہر ایک سے اچھے انداز سے گفتگو کریں، ہر ایک سے بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کریں، تاکہ یہ تعلیم کا فروغ ہو، اس کی ترویج و اشاعت ہو، لوگ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ طلبہ کے لیے بطور خاص جو معیار ہیں اور قوم کے معمار بننے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور نظافت کا خاص خیال کریں۔ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں قلب کے اندر، باطن کے اندر بھی ظاہر کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا طہارت، پاکیزگی، نظافت، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ صحت بھی انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ صحت کے بقا کے لیے اور صحت کے حصول کے لیے اور لمبے عرصے تک صحیح سالم رہ کر اچھے امور کو انجام دینے کے لیے کچھ چیزوں کا اختیار کرنا، جو ہماری شریعت میں بھی بتایا گیا ہے اور ڈاکٹر اور سائنسداں حضرات نے بھی بتایا ہے، ان میں سے یہ ہے جیسے صاف ستھری اور پاکیزہ غذا کا استعمال کرنا۔ صاف ستھری اور پاکیزہ غذا انسان کو قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور اگر صاف ستھری غذا نہ ہو تو انسان ضعف کا شکار ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صاف ستھری پاکیزہ غذا کا استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وقت پر سوئیں تاکہ آپ نشیط ہو کر کے اٹھیں۔ نیند اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو راحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے رات کو بنایا ہے کہ ہم اس میں سکون حاصل کریں، پھر دن کے اندر ہم روزی کمائیں، جو ہماری اور دوسری ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ بطور خاص آج کے دور میں موبائل سے دور رہیں، وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں۔ صبح میں ہو سکے تو غسل کر لیں، صاف ستھرا پاکیزہ لباس استعمال کریں، واک کر لیں، چہل قدمی کر لیں، کم کھائیں، ضرورت کے بقدر کھائیں، بھوک لگنے پر کھائیں، پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھرے پیٹ نہ کھائیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، معدہ ذوف کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، علائق کا شکار ہو جاتا ہے، پھر مختلف پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جانے ہی میں سارا وقت صرف ہو جاتا ہے، اور آپ کو خالی اوقات نہیں مل پاتے جن میں آپ تعلیم کو حاصل کر کے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری نیند لیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، صاف ستھری غذا کھائیں، پیٹ خالی ہو تو کھائیں، اور ابھی آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہو تبھی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا معدہ ساتھ دے سکے اور کھائی ہوئی غذا قوت میں تبدیل ہو سکے، بیماریوں کو جنم نہ دے۔ اسی طریقے سے اخلاق کے تعلق سے میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ بطور خاص آج لوگوں کو بہت شکایات ہوتی ہیں کہ طلبہ میں اخلاقی گراوٹ کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تھا صحابہ کرام سے، الا ادلکم بخیارکم، اے صحابہ کی جماعت بتاؤ کیا میں تم میں کے بہتر شخص کو نہ بتا دوں کہ تم میں کا سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا، رواہ احمد فی المسند، کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے ہوں۔ تو اخلاق کی عمدگی یہ آپ کی بہتری اور آپ کے خیر امت ہونے کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے کی بھی تلقین کی ہے، اور فرمایا ہے کہ انا خیرکم لأہلی، کہ میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارا جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، لیٹنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ بسا اوقات آپسی رنجش بھی ہو جاتی ہے، تو یہ وقتی رنجش ہونی چاہیے۔ تو اے عزیز طلبہ، آپ اس جامعہ میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو حصول تعلیم میں پختگی پیدا کرنے والے اسباب کو اختیار کیجئے، اور جو بیماریاں، جو علائق، جو رکاوٹ بن سکتی ہیں چیزیں، ان سے دور رہیے۔ جن کا جو حق ہے ان کا حق دیجئے۔ آج بطور خاص ناری سرکشا کا بھی عنوان ہے۔ اس تعلق سے میں بتلانا چاہوں گا کہ ہماری شریعت میں تو عورتوں کو بڑا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ملے گا کہ عورت کو بہت ذلت کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے، بڑی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جہاں بیٹی کا وجود ہوتا تھا، بیٹی آنکھ کھولتی تھی، دنیا میں اس کا وجود ہوتا تھا، اس کو زمانے جاہلیت میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی، زندہ زمین میں دبا دی گئی بچیوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، کون سا تمہارا جرم تھا؟ تو وہ دور تھا کہ بچیاں جنم لیتی تو چہرے کالے پڑ جاتے تھے، سر نیچے ہو جاتے تھے، وہ گھروں سے کئی دن تک نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اور زمین کے اندر زندہ گڑھا کھود کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اس دور جاہلیت کی رسم بد اور کبیرہ گناہ کو ختم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے حقوق دیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیات کے اندر عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بھی گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اور اسی حدیث کے اندر 2 بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہے اور 2 بہنوں کا بھی تذکرہ ہے، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر وہ ان سے جدا ہو جائیں یا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ہمارے دین و شریعت کے اندر خاص طور سے خواتین اور بچیوں اور لڑکیوں کے تحفظ، ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کے تحفظ پر اور ان کی تعلیم پر توجہ دینے پر، ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے اوپر باقاعدہ ابھارا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے اسلام کی تعلیمات پر، جو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہر ایک کو مساوی حق ہے، اور جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی اسی طریقے سے مردوں پر حقوق ہیں۔ تو ہم سب کو ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور تعلیمی میدان میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ترقیات سے نوازے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں جس تعلق سے، جس انداز میں، ان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔